बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मौके पर बांसवाड़ा मुफ्ती आसिफ मिसबाही ने बताया कि क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा का पर्व और क्या है कुर्बानी का महत्व। सुने जरूर पूरी तकरीर मुफ्ती आसिफ मिसबाही की। यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है। ज़िलहिज्जा इस्लामी साल के मुबारक महीनों में से एक महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक महीने में दो बड़ी इबादतें, एक हज और दूसरा कुर्बानी, दोनों अमल को अल्लाह ने इस महीने में जमा फरमाया। पूरी दुनिया से इस वक्त हुज्जाज किराम अल्लाह के घर को देखने के लिए गए हैं और फिर वो मिना में आकर के अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। इस महीने में बिलखुसूस इन 10 दिनों में और ये जो अय्यामे हज है 5, इन दिनों में अल्लाह को जो सबसे अजीज और प्यारी इबादत है वो तो है हज। अब अल्लाह हज की सआदत जिसको मैसर करे वो खुश नसीब है। लेकिन ये जो 10 दिन है ज़ुल्हिज के, जब चांद नजर आता है ज़ुल्हिज्जा का, तो ये जो 10 दिन है ये भी बड़ी अहमियत के हामिल है। इतनी अहमियत के हामिल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र की, शबे क़द्र की, जुमा की, ईद की कुरान शरीफ में ताकीद बयान की और ऐसी ताकीद बयान की कि अल्लाह ने जो है कसम उठाई इन दिनों की, क्योंकि मुबारक दिन है। और आप खूब जानते हैं कि अगर दुनियादार भी किसी मुआहदे पर, किसी चीज के इरादे पर कसम उठा लेता है तो वो चीज जो है मजबूत हो जाती है, उसका वादा मजबूत शुमार किया जाता है। अगर दुनियावी इंसान कोई किसी चीज पर कसम करे, फिर अगर अल्लाह तबारका व तआला किसी चीज पर, किसी की फजीलत पर कसम उठाए तो उसके मकाम और मर्तबे का आनंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों की अल्लाह ने कसम उठाई। और कसम उठाने का मतलब ये है कि ये जो 10 दिन है मुझे साल में और दिनों से बहुत ज्यादा अजीज और महबूब है। इस खुतबे के बाद मैंने पढ़ा वल फज्र, अल्लाह ने कहा कि ये जो नबी की रात गुजार कर जो 10 की सुबह है, जिसमें हम अभी यहां बैठे हुए हैं, ये जो 10 की सुबह है यानी जो ऐन कुर्बानी का वक्त है, अल्लाह ने इसकी कसम उठाई। वल फज्र, मुझे कसम है 10 तारीख की सुबह की। वलयालिन अश्र, रब फरमाता और ये जो 10 दिन इनकी जो रातें हैं, इन 10 रातों की भी मुझे कसम है कि जो इसमें इबादत करे उनकी इबादत मुझे बहुत ज्यादा। वलयालिन अश्र वश्शफ़, और ये जो 10 का पूरा दिन है, यानी देखिए स्पेशल अल्लाह ने जो सुबह का वक्त है कुर्बानी का, उसकी भी कसम उठाई है। और सुबह के बाद जो पूरा दिन है गुरूब आफ्ताब तक, अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई है। वश्शफ़, और इस पूरे दिन की कसम है। वल वत्र, और 10 तारीख से पहले जो नबी का दिन है, अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई कि ये भी मुझे महबूब है। वल्लैलि इज़ा यसर, और 9 और 10 के जो दिन हैं और इनके दरमियान की जो रातें हैं, अल्लाह ने उनकी भी कसम उठाई कि ये रातें भी मुझे बहुत आती हैं। तो इन 10 दिनों में सबसे बड़ी इबादत हज है, जिसको अल्लाह ताला मयस्सर करे।
اور حج کے دن اللہ کی، آج ہمارے یہاں 10 تاریخ ہے، لیکن سعودیہ میں کل 10 تاریخ تھی، جو حج کا دن جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ دن عرفے کا دن، حج کا دن اللہ کو اتنا محبوب۔ حدیث شریف میں ہے کہ حج کے ایام میں عرفات کے دن عرفے میں ٹھہرنا گویا کہ ایک دن کی حاضری ایسے ہے جیسے کہ کروڑوں حاضری اللہ کے لیے بندہ میدان عرفہ میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے مطابق عرفات میں ایک دن کی حاضری 10 لاکھ حاضریوں کے برابر ہے۔ اور عرفہ میں جب انسان جمع ہوتا ہے، وہاں جو دعائیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور عرفے کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے، کائنات میں اتنا شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوا، کیونکہ جو عرفے میں لوگ ٹھہرتے ہیں، یہ یہاں ٹھہرنا بھی اللہ کے رسول نے مصلحت سے رکھا۔ جو قریش تھے، چودھری تھے، جو مکہ کے بڑے سرداران تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے حج میں حرم چھوڑ کر عرفہ میں نہیں جانا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عرفہ میں پہنچنا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ تو جو اس وقت کے چودھری جو وہ انکار کرتے تھے کہ ہم کو عرفہ میں نہیں جانا، ہمیں تو اللہ نے حرم والا بنایا ہے، ہم تو حرم کے لوگ ہیں، ہم حرم شریف کو چھوڑ کر عرفات میں ٹھہرنے کو نہیں جائیں گے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایگو ڈال دیا تھا، انانیت ڈال دی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے ایگو کو، بت کو توڑنے کے لیے، ان کی انانیت کو شکنا چور کرنے کے لیے عرفات کی حاضری کو حج کا رکن اعظم قرار دیا۔ اور جب اللہ کے رسول کی درخواست پر، اللہ کے رسول کے حکم پر تمام صحابہ کرام اور مکہ والے جب عرفات میں جمع ہوئے تو شیطان ذلیل ہو گیا۔ جو اس کی کافش کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات میں جا کر کے جو ہے ظہر اور عصر اکٹھا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں مسلسل 6 گھنٹے، مسلسل 5 گھنٹے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالی میرے صحابہ پر فخر فرما رہا ہے، سبحان، اور کہا سب سے زیادہ اس وقت اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب پر فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں سب سے بڑی جو عبادت ہے اللہ کو جو محبوب ہے وہ ہے حج۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حج میسر کیا، لیکن جو حج پر نہ جا سکا، اللہ نے ان کے لیے یہ 9 دن رکھے ہیں حج سے پہلے کے، کہ آپ اس میں نوافل پڑھیں، صدقات و خیرات کی کثرت کریں، اللہ کے لیے روزے رکھیں، اللہ کے لیے جو ہے دیگر نیکی کے کام کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کے لیے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ جو حج پہ نہ جا سکے ان کے لیے اللہ نے ان 10 دنوں کو رکھا ہے کہ آپ ان میں جو ہے نیکی کے کام کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ اور رہ گئی بات قربانی کی کہ قربانی کیا ہے، تو قربانی کی بنیاد تو حضرت آدم علیہ السلام سے ڈلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے قربانی کا، یہ ہمیں ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی شکل میں ملا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کیا ہے، یہ دراصل اللہ نے عبادات تو بہت رکھی، قربانی لفظ قربان سے بنا ہے، اور قربان کہتے ہیں اللہ کی نسبت میں، اللہ کی محبت میں کسی چیز کو لوٹا دینا۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہو گیا، لیکن اصطلاح میں، شرعی لغت میں قربانی کہا جاتا ہے مخصوص دن میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، یعنی تقرب الی اللہ کے لیے جانور کو مخصوص دن میں قربان کر دینا، اس کو قربانی کہا۔ تو قربان سے بنا ہے قربانی، اور چونکہ ہم ہندی ہیں، اردو بولتے ہیں، تو اس میں ہم نے یائے نسبتی کو جوڑ دیا، قربان سے ہم اس کو قربانی کہنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے، قربانی کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یوں تو اللہ کے تقرب، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں،
نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سارے ذریعے ہیں، صدقات و خیرات ہے، تو پھر اللہ نے ان چیزوں کو قربان کے لفظ سے کوئی یاد نہیں کیا؟ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ روزوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب بھی یہ ہے آپ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ آپ نیک کام کریں، ہر نیکی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر کے نیک بنانا چاہتا ہے۔ تو قربانی کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، تو پھر اسے لفظ قربان سے اسپیشل کیوں یاد کیا؟ تو دیکھیے، نماز کو نماز کی طرح سے یاد کیا، روزہ بھی ایک عبادت، اس کے لیے روزہ نام رکھا گیا، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا نام لفظ استعمال کیا، لیکن قربانی یہ بھی عبادت ہے، کوئی اور لفظ سے اس کو یاد کیا جاتا، مگر اللہ نے خاص کر اس کے لیے لفظ قربان استعمال کیا، اس لیے کہ جو دوسری عبادتیں ہیں ان کا عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ نماز عبادت ہے تو اس کا نماز ہونا، عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس میں ظاہراً بھی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر باوضو ہو کر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کو دھو کر کے، غسل کر کے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ، قیام، رکوع، سجود کرتے ہیں، تو گویا کہ اس سے ایک بدنی ورزش بھی ہوتی ہے، سائنس بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو نماز ایک عبادت ہے، یہ باطنی اعتبار سے اللہ کے لیے عبادت ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی نماز کا کچھ ثواب ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، آپ روزے پورے مہینے کے رکھے تو روزہ رکھنے کے بعد انسان کو جو ہے غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، یتیم کی غربت کا احساس ہوتا ہے، اور جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے بھی کچھ فائدے ہیں دنیا میں۔ تو نماز کے، روزے کے اور زکوٰۃ کے بھی یہ ہیں کہ زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے مال سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے نکال رہے ہیں، لیکن اس عبادت کے بدلے کسی یتیم کی مدد ہو رہی ہے، کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے، تو یہ جو عبادات ہیں جو اللہ نے جس کا نام روزہ رکھا، زکوٰۃ رکھا، نماز رکھا، ان کا عبادت ہونا شریعت سے بھی تسلیم ہے اور عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہمارا کچھ فائدہ ہے۔ لیکن قربانی ایک ایسی مالی عبادت ہے کہ شریعت سے تو سمجھ میں آتا ہے یہ عبادت ہے، لیکن ظاہراً عقل میں سمجھ نہیں آتا۔ فلسفہ یہ کہتا ہے، حکمت یہ کہتی ہے، انسان کی مصلحت یہ کہتی ہے کہ کروڑوں جانور کو اللہ کے نام پر صرف کر دینا، کروڑوں اربوں ڈالر کو خرچ کر دینا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے قربانی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، تم تو ہر چیز میں جو ہے مادی فائدہ سمجھنا چاہتے ہو، دنیاوی مفاد سمجھنا چاہتے ہو، مادی منفعت چاہتے ہو، لیکن میں رب ہوں، میں نے عبادت کو رکھا ہی انسان کی عقل کو کچلنے کے لیے ہے۔ جب بات قربانی کی ہے، اللہ نے کہا نماز میں سمجھ میں آئے گا کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، روزے میں سمجھ میں آئے گا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ میں سمجھ میں آئے گا کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، عقلاً بھی سمجھ میں آئے گا، شرعاً بھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اے لوگوں سنو، میں رب ہوں، تم بندے ہو، جو بات تمہاری عقل میں نہ آ سکے اسی کا نام قربانی ہے۔ میں نے قربانی کا نام قربانی اس لیے رکھا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو عقل کے ترازو میں بندے کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اربوں کا خرچ ہوتا ہے، کتنے ملین خرچ ہوتے ہیں، کتنے جانور خرچ ہوتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے تو میں نے اس عبادت کا نام کوئی اور نہ رکھا، میں نے اس عبادت کا نام قربان رکھا، اور قربان سے قربانی بنا ہے، اور قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان کی عقل کو اللہ کھینچ کر پھینک دے، انسان کے فلسفے کو کھینچ کر پھینک دے، انسان کی حکمت کو کھینچ کر پھینک دے، اسی کا نام قربانی ہے۔ یعنی اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بندو جب میرا حکم اور میرے نبی کی سنت تم تک پہنچے تو اب تمہاری عقل کو دخل نہیں ہے، پر تم کو مل گیا، تم نے آمنا صدقنا کہہ کے میرے حکم پر لبیک کہنا ہے، اس کو قربانی ہے۔ ظاہراً سمجھ میں نہیں آتا قربانی، اور کس قدر معقول بات ہے کہ اللہ نے، اور اسی لیے اللہ نے پھر ایک واقعہ رکھا پورا سمجھانے کے لیے
کہ عقل پر مت تولنا اس چیز کو کہ کیسے قربانی یہ عبادت ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے تو پورا واقعہ اللہ نے رکھا ہے نا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور سارے دانشور یہاں بیٹھے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. آپ بتائیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے, یہ کوئی سمجھ میں آتا؟ ایک باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور بیٹا بھی کون؟ 70 سال گزر گئے ابراہیم کے دعا مانگتے مانگتے, یا اللہ مجھے اولاد دے دے. 70 برس گزر گئے, اے اللہ مجھے اولاد دے. رب هب لي من الصالحین, رب هب لي من الصالحین. اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے, اے اللہ تو مجھے عزیز اولاد دے, اے اللہ تو میرے بڑھاپے کی لکڑی کو پیدا فرما, اے اللہ تو میرے گھر کے چراغ کو پیدا فرما. 70 سال سے ایک اللہ کا پیغمبر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے. اور جب 70 برس کے بعد اللہ نے اسے اولاد عطا کی تو پھر حکم ہوا کہ اب اس کو جاؤ بیابان میں چھوڑ کر کے آؤ, اور پھر حکم ہو گیا کہ اب اس کو قربان کرو. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 70 سال میں وہ اولاد جو اللہ نے ایک اپنے پیغمبر کو عطا کی, اللہ اس کے لیے حکم کر رہا ہے کہ اس کو قتل کرو, اس کو ذبح کرو. تو سمجھ میں نہیں آتا. ابھی تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قربانی کیسے عبادت ہے. ارے اس سے بڑی حقیقت کو دیکھو کہ اللہ نے 70 سال میں ایک بیٹا ایک پیغمبر کو عطا کیا, رب فرما رہا ہے اس کو قربان کرو. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے, عقل میں نہیں آتی. اور اللہ نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ جانور سمجھ میں نہیں آتا, انسان کی حقیقت کو سمجھو. اللہ نے کہا پورا واقعہ سمجھو. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پیغمبر اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے, اور اولاد بھی کون سا یتیم بچہ چھوٹا. جبکہ حدیث پاک ہے لا تقتلوا ولیدا, عین جنگ کے حالات میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو اور بچے اگر اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لے کر آپ کی گردن مارنے کو تیار ہو تب بھی حدیث مصطفیٰ ہے لا تقتلوا ولیدا, عین جنگ کے وقت میں بچوں کو قتل نہ کرو. جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا, ارے عین وقت میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا جو آپ کے مخالف کھڑا ہوا آپ کی مارنے پر آپ پر حملے کے لیے, لا تقتلوا ولیدا, بچے کو قتل نہیں کر سکتے. حضور کی حدیث ہے ولا تقتلوا شیخا کبیرا, اور نہ ہی تم بوڑھے کو قتل کر سکتے ہو عین جنگ کے وقت میں. اور یہاں ایک باپ کو حکم ہے کہ بیٹے کو قتل کرے, جبکہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر عمد او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ناحق کسی جان کا خون کیا یا فساد کے لیے خون کیا. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی نے اگر فساد کے لیے یا کسی ناحق کا خون کیا تو صرف ایک کا خون نہیں کیا بلکہ اس نے پوری قوم کا خون کر دیا ہے, پوری امت کا خون کر دیا ہے. بتائیں یہ ہے مذہب اسلام. لوگ کہتے ہیں آپ تو قتل کی آپ کے مذہب میں تعلیم دی جاتی ہے. ارے ہمارے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک قتل ناحق کرو گے تو صرف ایک نہیں پوری انسانیت کو ہم قتل کر رہے ہو, پوری قوم کو آپ قتل کر رہے ہو. یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیم. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ بھی ہے, اولاد بھی ہے, اور پیغمبر کی وہ اولاد جو 70 سال تک دعا مانگنے کے بعد ملی ہے. ایک قول کے مطابق 86 سال میں اللہ نے دعا کے صدقے میں حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی ولادت عطا کی, اور ایک قول کے مطابق 90 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا تھا. ایک قول کے مطابق 86 سال اور ایک قول کے مطابق 90 سال. اب بتاؤ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے دل پکڑ لیتی ہے, انسان کے کتنے دل کے قریب ہو جاتی ہے. ہماری اپنی اولادیں کتنے ہمارے دل کے قریب ہیں, لیکن جو بڑھاپے میں عطا کی 70 سال کی دعا کے بعد اللہ نے عطا کی, ایسی اولاد کے لیے حکم ہے کہ اس کو قربان کرو. اور ایک بات یہ بھی ہے, قتل کس کا ہوتا ہے بھائی؟ ارے قتل کیا جاتا ہے چوروں کو, قتل کیا جاتا ہے ڈاکوؤں کا, قتل کیا جاتا ہے فسادیوں کا. یہاں تو اللہ کے پیغمبر کی اولاد کو قتل کا حکم ہے. یہ اللہ نے واقعہ رکھا اس لیے ہے تاکہ جن لوگوں کو اللہ کے نام پر قربانی کے جانور ذبح کرنے کا پتہ چل جائے کہ آج تمہارے جو جانور کو ذبح کرنے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں نے آج سے پہلے انسانی حقیقت کو ابراہیم کو سمجھا دیا. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ قربانی کیسی عبادت ہے, اللہ کے نام پر اتنے ملین کا خرچ ہوتا ہے, اللہ کے نام پر اتنے جانوروں کا خرچ ہوتا ہے.
ارے اللہ نے قربانی کی عبادت رکھا اس لیے ہے کہ عقل کو کچلنے کے لیے، عبادات کو اللہ نے رکھا ہی عقل کو کچلنے کے لیے ہے، اور قربانی کا نام قربان اس لیے رکھا ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتی، عقل سے بالا تر ہے، بس یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہم نے بھی اس کو کرنا ہے، اور ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو اتنی وقت میں بڑھاپے کے عالم میں آپ کو ملا، کہاں آپ اس کو قربان کرو۔ چھوٹے سے بچے پیدا ہوئے 70 سال میں دعاؤں سے، اس کے بعد میں حکم کہ جاؤ ان کو چھوڑ کر کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم پریشان کہ مولا 70 سال میں تو نے نعمت عطا کی، اب حکم ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے آؤں، کہاں چھوڑ کر کے آؤں؟ کہا جبریل آئے گا جو تمہیں راستہ بتائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اونٹنی پر سوار ہو کر کے تشریف لائے، ایک اونٹنی پر حضرت جبریل بیٹھے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابراہیم اپنی بیگم اور اپنے بچے کو لے کر کے چلے، اور چلتے رہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے چلے آتے حضرت ابراہیم کو مکہ کے کالے پہاڑ میں داخل کر دیا۔ اب جب وہاں پہنچے اور عین اس جگہ پہ پہنچے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، اس وقت خانہ کعبہ صرف ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ جب آپ اس جگہ پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا کہ ابراہیم بس یہی ٹھہر جاؤ، یہی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا عزیز پیغمبر جس نے اللہ نے آپ کو اپنے دوست کے لقب سے یاد فرمایا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جو آتش نمرود میں کودنے کا حکم ہوا تو اس وقت بھی آپ نہیں گھبرائے، بلکہ جبریل آئے کہ کچھ مدد کی ضرورت ہے تو آپ نے کہا تھا مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اگرچہ آگ میں جا رہا ہوں، حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے۔ جو ابراہیم جو ہے آتش نمرود میں کودتے وقت نہیں گھبرائے۔ جب مکہ کے بیابان پہاڑوں میں وہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی وہاں جو ہے صحرا تھا، نہ کوئی وہاں جو ہے سبززار تھا، جب ایسے مقام میں جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم آپ اپنے شہزادوں کو اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت کے طور سے وقتاً آپ گھبرا گئے، کہا اے اللہ اس بیابان میں چھوڑ دوں، جبریل کا یہی حکم ہے۔ جبریل نے کہا ہاں یہی حکم ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے اے مولا میں تو وہی کروں گا جو تیرا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے اس بیابان میں عین جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے وہاں اپنی بچے کو چھوڑا، اپنی صاحبہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے چل دیے۔ ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور چند کھجورے وہ دے کر کے چل دیے۔ جیسے ہی چلے حضرت حاجرہ نے سوال کیا، کہا اے شوہر نامدار 3 میل سے میں آپ کے ساتھ چلی ہوں، سوال کر رہی ہوں کہ آپ ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دیا ہے، آپ یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ پھر حضرت حاجرہ کو خیال آیا ارے یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، میں بار بار فالتو کو ان سے پوچھ رہی ہوں۔ پھر آپ نے خود سوال کیا اور کہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ نے عطا کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا ہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تب پھر حضرت حاجرہ نے کہا اگر بات اللہ کی ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو پتھروں کی کوہ میں پرندوں کو غذا دیتا ہے، تو ہم تو مخلوق ہیں، ایک پیغمبر کے گھر والے ہیں، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر کے چلے۔ اب آپ دیکھیے کیا فلسفہ ہے اس واقعے کا کہ ایک وہ اولاد جو 70 سال کے بعد ملی، بڑھاپے میں ملی اور اتنی منتوں سے ملی، ابھی چھوٹے ہوئے تو ان کے لیے حکم یہ ہو گیا کہ ان کو بیابان صحرا میں چھوڑ کر کے آؤ، اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اپنے بیٹے کو، اپنی شریک حیات کو مکہ کے کالے پہاڑوں میں چھوڑ کر کے آئے، اور ابھی حضرت اسماعیل چند سال کے ہوئے ہیں، صرف 7 سال کے۔ اب پھر تیسرا حکم آ گیا اور آیا کہ اے ابراہیم اب اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان۔ سمجھ میں نہیں آتا آج ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو کیسے عبادت ہے؟ ارے یہی سمجھانے کے لیے تو اس واقعے کو اللہ نے رکھا کہ سنو، جاؤ اس کو قربان کرو۔ اور کتنا شاندار واقعہ ہے، پورا قرآن میں نقل ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، کون سا بیٹا جو ابھی 6-7 سال کا ہے؟ کہا اے ابراہیم انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک
میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، ماذا انی اذبح کا ماذا ترى، بتائیے شہزادے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا قال انی اذبح کا ماذا تفعل، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابراہیم نے کہا، ابراہیم کے شہزادے اسماعیل نے، یا ابتی، اے ابو جان، افعل ما تؤمر، وہ کریں جو اللہ نے خواب میں آپ کو حکم دیا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ کیسی گفتگو کر رہا ہے بلاغت والی۔ اسی کو تو شاعر نے کہا یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ ارے وہ کوئی مرغی یا مرغا ذبح کرنے نہیں جا رہے ابراہیم، کوئی جانور ذبح نہیں، ارے شہزادے کو جو 70 سال کی دعا کے بعد ملا ہے اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اور کہا بیٹا تم کہہ رہے ہو جو تمہیں حکم ملا ہے میں وہ کروں، پتا بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کروں گا، آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تو سنیں۔ کہا ابا جان میں سمجھ رہا ہوں، آپ یہی تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے، ارے اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اگر میں آپ سے جدا ہوں گا تو آپ کو چھوڑ کر کے جاؤں گا تو آپ سے بہتر تو اللہ ہے وہ مجھے ملے گا، اور اگر یہ دنیا چھوٹے گی تو کیا ہوا، اس دنیا سے بہتر جنت ہے وہ مجھے۔ سبحان اللہ، اتنا شاندار جواب بلاغت والا، کوئی 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ ایسی فصیح گفتگو نہیں کر سکتا۔ آخر وہ پیغمبر کا گھرانہ تھا، کہا آپ کو جو حکم ہے کریں، آپ مجھے ستجدنی انشاءاللہ، مزید اپنے دعوے کو تقویت دی اور کہا آپ مجھے ثابت پائیں گے، بھاگتے ہوئے نہیں پائیں گے، مجھے پتا ہے مجھے ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ تو کریں جو تمہیں حکم ملا ہے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تو بیٹے نے پھر 2 درخواستیں کی، کہا ابا جان ذبح ہونا ہے آپ نے کرنا ہے، لیکن 2 عرضی ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ کا کرتا ہے نا مجھے دفن اس میں دینا، یہ آپ کے لیے میرے لیے، آپ کی میرے لیے نشانی ہو، اور یہ جس کرتے میں ذبح ہوں تو تھوڑا کام یہ کرنا کہ مجھے الٹا لٹانا، سیدھا لٹاؤ گے ذبح کرو گے ہو سکتا ہے کہ شفقت پدری کو جوش آئے اور آپ کی چھری میں کچھ تاخیر ہو جائے اللہ کے نام پر، تو آپ الٹا لٹانا تاکہ آپ کی محبت کو جوش نہ آئے، اور اسی میں دوسرا کام یہ کرنا کہ میرے ہاتھ پیر بڑے اچھے سے باندھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ جو کرتا ہے جب یہ خون سے لت پت ہو جائے میری امی کو پہنچائیں تو وہ جب دیکھیں اس خون کو شرابہ اور تو ان کی شفقت مدری کو جوش نہ آ جائے، تو ایسا کرنا آپ اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا، اور یہ جو کرتا جس میں آپ ذبح کریں گے اچھے سے باندھنا تاکہ خون کم لگے، اور پھر یہ کرتا میری امی کو نشانی کے طور سے دے دینا۔ اتنا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو لٹایا، باندھا، باندھ کر کے لٹایا، اور لٹا کر کے حضرت اسماعیل کی کمر پر اپنے پہلو کو رکھا، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے آپ نے ان کے بالوں کو پکڑا، بالوں کو پکڑ کر کچھ اوپر کیا ان کی گردن کو تاکہ نیچے سے چھری چلائی جا سکے، اور ایک ہاتھ میں چھری ہے، دوسرے ہاتھ میں جو ہے اسماعیل کی گردن کو بال، سر کے بال ہے، اور یوں پکڑ کر آسمان کی طرف حضرت ابراہیم نے دیکھا اور کہا مولا تو ناراض ہو گیا ہے مجھ سے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، مولا ابراہیم کے دل میں تیری یاد کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض ہے اور میرا کوئی امتحان ہے تو مولا تو مجھے اس میں پاس کر دے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں کوئی مقام نہیں رکھتی ہے۔ بس اتنا کہا، آسمان سے بیٹے کی پشت کی طرف دیکھا اور اللہ کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا شروع کر دیا۔ قرآن کو اتنا عزیز یہ پیارا لگا، اللہ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے نے دونوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری اس کی گردن پر رکھ دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ،
تب رب کہتا ہے ہم نے آسمان سے ندا کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے بندگی کی اعلیٰ ترین مثال پیش کر دی، تو نے محبت کی دنیا میں سب سے عزیز مثال پیش کر دی۔ ارے ہمارے وعدے پر، ہمارے خواب پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا یہ تیرا کام تھا، اب میں ربو دیکھ، اب میرا کام ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھی تو دگنا ذبح ہوا ہے اور آپ کا شہزادہ اسماعیل مسکرا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نام پر جب کوئی لٹاتا ہے، اللہ کے نام پر جب کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ کے امتحان میں جب کوئی پاس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا نہیں، فنا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کائنات کا امام بنا دیتا ہے۔ قرآن شریف نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اللہ نے، یدی آپ بھی باس بڑا نیوز چینل پر خبریں پرسارت کرنا چاہتے ہیں تو باس بڑا نیوز چینل سے سمپرک کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9887421584۔